औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम मोहतरम फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ लोग मुझे सुनते हैं और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबको मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के बाद जुमा मुबारक अगरचे गुज़र चुका है, लेकिन जाने वाला जुमा मुबारक आपको मुबारक हो। ये भी एक छोटी ईद कहलाती है और आने वाला दिन जो है उसके लिए मैं दुआ गूँ आप सब के लिए सूरज की पहली किरण रहमतों का और शफ़क़तों का और रिज़्क़ में बरकतों का, इज़्ज़त का, ईमान का, मोहब्बतों का पैगाम आपको दे। और उसके बाद मैं बहुत ही ममनून ख़ातिर हूँ अपने उन मोहब्बत करने वालों ने जिन्होंने सोच सोच के मुझे सब्सक्राइब किया और अपनी फैमिली चैनल के मेंबर बने और कल से मुसलसल मुझे अपनी मोहब्बतों का एहसास दिला रहे हैं। और जब भी मैं ऑन करता हूँ तो एक सब्सक्राइबर का इजाफ़ा होता है, बल्कि एक फैमिली मेंबर का इजाफ़ा होता है। एक पुराना शेर किसी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और अब आपका ये कारवां मेरे तमाम मोहब्बत करने वाले कि जिनको मैं बहुत ही इज़्ज़त के साथ, खुलूस दिल के साथ उनको हदिया तहनीत पेश करता हूँ और साथ ही साथ ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी मोहब्बतें मेरे लिए एक एनर्जी की और जैसे सप्लीमेंट्स होता है ना, उसका दर्जा रखते हैं। इसलिए कि जब हमारी फैमिली चैनल के मेंबर बढ़ते हैं तो यकीन जाने कि उस खुशी का अंदाज़ा कायनात की कोई चीज़ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि ये बग़ैर किसी लालच के मेरे और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मेरी मोहब्बतें जितनी भी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में दी हैं, सब की सब मैं आपके निछावर करता हूँ। उम्मीद है कबूलियत अता फरमाएंगे और उसके साथ ही इस चैनल को मज़ीद अपनी फैमिलीज़ में, दोस्तों में शेयर करके उनको स्टिमुलेट करके इसको बहुत बुलंदी तक लेके जाना। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियां रहें न रहें, लेकिन आने वाली नस्लें जब ये देखेंगी कि हमारे वालिदैन ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया था, तो यकीनी तौर पे उनके दिल में एक अच्छा जज्बा पैदा होगा आपके लिए कि वो क्या सुना करते थे, और ये भी हमारे लिए आखिरत का एहसास होगा। बहरहाल प्रोग्राम शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल जहाँ तक की मंजिल थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब ये 7वां चैप्टर दारुस्सूर की मंजिल कि जो कि ये मुल्ला कूचानी है कि जिनका ये वाक़या है, तो वो अब चलते हैं दारुस्सूर की मंजिल की जानिब। तो यहाँ रात बसर हुई और सुबह का सफ़र फिर शुरू हुआ। हादी ने सफ़र के शुरू होने से कबल ही मुझे बतला दिया था कि आज शाम तक हम लोग ज़मीन शहवत से बाहर निकल जाएंगे। मज़ीद बयान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक एक फ़ेल जिसे कि हम खातिर में नहीं लाते हैं,
وہ کتنا اہم ہوگا ہمارے لیے، اور ہم تصور کریں کہ وہ ملا کوچانی نہیں ہے بلکہ ہم ہی ہیں کہ جو ان وادیوں سے اور ان پرخار علاقوں سے گزر رہے ہیں کہ جن کا ہم سب کو سامنا کرنا ہوگا، تو پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کتنی قدر ہوگی اپنے آپ کی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ بہرحال لیکن اب کے عذاب اور آفتیں زبان کے گناہوں سے متعلق ہوں گی۔ اول روز کی بلائیں شرمگاہوں کی شہوت کی وجہ سے تھیں، مگر آج والی بلائیں کل کی بلاؤں سے بہرحال کم نہ ہوں گی۔ یہ زمین بے آب و گیا ہوگی۔ بہتر یہ ہوگا کہ گھوڑے پر پانی کا ذخیرہ لاد کر چلو، ہادی نے کہا، اور خود حتی الامکان پیدل چلو اور سپر اٹھاؤ سر پہ رکھنے والی، کہ آج اس سپر کے ساتھ ہونے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا یہ سپر، یہ ڈھال کیسی ہے؟ جواب دیا کہ یہ تمہارا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ شکل بدلی آپ کے روزے نے، جس طرح پیسہ شکل بدلتا ہے چیزوں میں۔ تو آپ سے کسی وقت میں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایک ہوتے ہیں، اس پہ پروگرام انشاءاللہ کروں گا تو آپ کو اور مزید سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ میرا دل اس وقت قرار حاصل ہوگا میرے دل کو کہ جب آپ اس کو سنیں گے آخر تک، اور سننے کے بعد پھر فکر آپ کو جو میں نے دی ہے اس پہ جو ہے نا آپ نے سوچنا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے آنے والی نسلیں آپ خود کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوں گے۔ بہرحال میں نے کہا کہ اس پر یہ ڈھال کیسی ہے؟ جواب دیا کہ تمہارے روزے رکھنے کی وجہ سے ہے۔ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکے پیاسے رہے، اور اس روزے نے تمہاری شرم گاہوں بلکہ پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھا۔ یعنی روزہ آتش جہنم کی سپر ہے کہ آپ کو ہر چیز سے بچائے گی۔ ہم روانہ ہی ہوئے تھے کہ پھر سیاحق آ گیا۔ سیاحق کون ہے؟ آپ کو میں 12 بتا چکا ہوں، حمزاد ہے ہمارا جو شیطان ہوتا ہے۔ میں نے کہا ملعون مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا تم خود ہی مجھ سے پرے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ بس میں اس سے چند قدم دور ہٹ گیا اور ہادی کے ساتھ سفر جاری رکھا، مگر سیاحق میرے بائیں ہاتھ کی طرف ساتھ ساتھ چلتا رہا اور مجھے اس سے کوفت ہوتی رہی۔ اس راستے کے دونوں اطراف مختلف صورتوں کے جانور نظر آتے رہے، یعنی کتے، بھیڑیے، لومڑیاں، بندر، چوہے، سانپ، بچھو، بھیڑیں وغیرہ، کالے بھونڈ جسے کہتے ہیں۔ آج کل تو کالے بھونڈوں کا بڑا تجربہ ہے نا، وہ چل رہا ہے نا، ذکر چل رہا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کالے بھونڈوں کو بھی بہت بے دردی کا سامنا کرنا پڑے گا وہاں پر۔ تو یہ جانور آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پھاڑ کھاتے تھے، موقع ملتے ہی ایک دوسرے کو کاٹ کھاتا تھا۔ ان میں سے بعض کے کان اور منہ سے آگ نکلتی تھی، کہیں کہیں سراب سا نظر آتا تھا۔ یہ جانور دوڑ کر پانی کی تلاش میں وہاں جاتے تھے اور وہ دھوکہ ہوتا تھا۔ سراب تھا کہ یہ محسوس ہوتا ہے دور سے سراب کو دیکھ کے یہ دھوکہ ہے کہ جیسے پانی ہے وہاں پہ، ایسے ایسے لہریں نکلتی ہیں۔ تو جب وہاں پہنچتے تھے تو پانی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور جب پانی نہ ملتا تھا تو مایوس ہو کر واپس پلٹ آتے۔ ان میں سے کچھ جانور مردار کھا رہے تھے، کچھ جانور گہرے کنووں میں گر پڑتے تھے، اور ان کے گرتے ہی کنویں سے دھواں، چنگاریاں اور شعلے نکلنے لگتے تھے۔ میں نے ہادی سے دریافت کیا یہ کنویں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دوسرے مومنین کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یا کسی بھی انسان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، زبان سے، اشاروں سے، منہ ٹیڑھا کر کے، آنکھوں اور ابروؤں کے اشارے سے۔ یہ ان کا ٹھکانہ یہی ہے۔ اور آپ آج دیکھیں کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اور شادی میں، تو ہمارے کیا ریمارکس ہوتے ہیں، وہ کیسے ہنس رہا تھا، وہ کس طریقے سے بات کر رہا تھا، وہ پورے ایکشن کر کے دکھاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ اگر آپ بیان بھی کر رہے ہیں تو بتائیں کہ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ چیز آپ کی گوارا نہیں ہے کہ میری مخلوق اس طریقے سے کرے اور وہ پھر ان مشکلات سے دوچار ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہَمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ وائے ہو ان پر کہ جو عیب جو ہیں اور تانا دیتے ہیں۔ اور یہ مردار کھانے والے وہ لوگ ہیں
جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور جن کے کانوں سے آگ نکل رہی ہے، یہ غیبت سننے والے تھے۔ اور آج دیکھیں غیبت میں ہمیں کتنا لطف آتا ہے کہ اگر دو افراد کہیں بات کر رہے ہیں، تیسرا دوست آ گیا، اس نے کہا یار مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہے، لیکن اچانک اس نے یہ سنا کہ یہ کسی کی کوئی بات کر رہے ہیں، رک گیا، اپنے کام کو بھول گیا، چاشنی تھی ایسی، اور وہ بھی پھر ان کے ساتھ غیبت میں شریک ہو گیا، اور وہ کام اس کا بھلے رہ جائے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم کتنی غیبت کرتے ہیں، لیکن نہ ہمیں فائدہ پہنچتا ہے نہ اسے فائدہ پہنچتا ہے، ہمیں تو نقصان پہنچتا ہے اور فائدہ اسے پہنچ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک دوسرے کو بھیڑیوں، کتوں اور بلیوں کی طرح پھاڑے کھاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں بکتے تھے، تہمت لگاتے تھے اور ناسزا کہتے تھے۔ یہ زرد چہرے والے اور دو زبان والے جو ہیں، یہ عیب جو، جھوٹے اور چغل خور ہیں۔ اس زمین کی ہوا سخت گرم تھی، میں بار بار ہادی سے پانی مانگتا تھا، وہ کبھی مجھے تھوڑا بہت پانی دیتا تھا اور کبھی بالکل بھی نہیں دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ راستہ جس میں پانی نہیں ملے گا بہت زیادہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے عموماً چغل خوری کرتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو وہیں پہ روک دینا چاہیے کہ بیٹا خبردار، چغل خوری غلط ہے، بھائی کی، بہن کی یا کسی کی بھی۔ جب ان کے دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جائے گی، وہ کبھی بھی کسی کی چغل خوری نہیں کریں گے، اور آپ ان کے لیے جنت کے لیے ایک اچھا سامان مہیا کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے لیے بھی بہت کچھ وہاں پہ کما لیں گے۔ تو کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور تمہارے پاس پانی کا ذخیرہ کم ہے اور راستے میں پانی نہیں ملے گا، ہمیں یہ پانی آخر تک چلانا ہے۔ اور میں نے کہا کہ تم نے اتنا پانی کم کیوں کیا؟ سوچتے رہیں میری بات کو، ذہن پہ سے سوچا کریں جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جواب دیا کہ تمہاری ظرفیت اور استعداد اس سے زیادہ کی نہ تھی۔ میں نے سوال کیا استعداد کم کیوں رہ گئی؟ بولا تم نے اسے خود ہی کم رکھا ہے، اس لیے کہ تم نے آب تقویٰ کم رکھا اور اسے خشک کر لیا۔ اب اندازہ لگایا آپ نے؟ پھر زیادہ استعداد کہاں سے آتی؟ جتنا تقویٰ زیادہ ہوتا اتنا ہی اس راہ میں پانی زیادہ ملتا آپ کو۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے سورہ مومنین کی پہلی آیت نہیں پڑھی؟ قد افلح المؤمنون ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن الغو معرضون، یعنی ان مومنین نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور لغویات سے بچتے رہے، اور تم نے نہ لغویات سے پرہیز کیا نہ نماز میں خشوع بھرتا۔ ظاہر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ ہادی نے میری توجہ ایک طرف مبذول کرائی کہ دیکھو اس طرف، دیکھو کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دور افق پر سیاہی اور سفیدی اور آگ کے شعلے باہم مربوط اور گڈمڈ ہیں، اور اب جو غور سے دیکھا تو ایک سرسبز و شاداب باغ تھا، ہرے بھرے درخت تھے جن میں میوے لدے ہوئے تھے، یکایک ان میں آگ لگ گئی اور وہ جل رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر ہادی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہادی نے مجھے بتایا کہ یہ باغ مومنین کے ذکر و اذکار کا تسبیح و تحلیل سے بنایا گیا تھا۔ جو ہم نیچے تحلیل و تذکیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ باغات بنائے گئے تھے۔ مگر جب انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا، غیبت کی اور دوسرے مومنین اور مسلمانوں پر اور دیگر لوگوں پر تہمت لگائی تو یہ باغ جل کر بھسم ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا اللہ اس کے لیے بہشت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اس طرح تو ہم بے شمار درخت اگا دیں گے وہاں پر اور اتنا ہمارا باغ بھر جائے گا کہ درخت ہی درخت ہوں گے۔ فرمایا ہاں، بشرط یہ کہ تم گناہ کر کے انہیں تباہ نہ کر ڈالو کہ جیسے وہ باغ تباہ ہو گیا۔ یعنی گناہوں نے نیکیوں کو ختم کر دیا تھا۔ اگر ان کا ایمان مستقر ہوتا تو وہ ان باغوں کو اہمیت دیتے اور انہیں جلانے کے لیے ایسی آگ نہ بھیجتے۔ جب یہ لوگ یہاں پہنچیں گے اور ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی تو افسوس کریں گے کہ مگر اب افسوس کرنا فائدہ نہ دے گا۔ اسی لیے ایمان اور اعمال خیر کے نتیجے سے جو دراصل دنیا میں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے،
انبیاء علیہ السلام نے مسلسل خبردار کیا، اور خداوند عالم نے بھی قرآن شریف کے شروع میں ہی تقوی کو ایمان بالغیب سے مشروط فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی یہ قرآن ان صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ جب ہم ان جلے ہوئے باغات کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ یکایک ٹھنڈی ہوا چلی، ہوا نے خاکستر کر دیا اس کو، اور تھوڑی دیر میں وہ باغ پہلے کی طرح سرسبز و شاداب اور میوہ دار ہو گئے، نہریں جاری ہو گئیں اور طائران خوشحالان چہچہانے لگے، خوبصورت پرندے آئے اور انہوں نے اپنی چہچہاہٹ شروع کر دی، یعنی مومنین نے پھر نیکی کی یا توبہ کی، وہ باغ پھر اگائے۔ میں نے سوچا کہ یہ ماجرا کیا ہے جو میں نے یہاں دیکھا؟ اگر دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ باغوں کے جل جانے کی وجہ سے حسرت و یاس سے مر جائیں گے تو یقین کریں کہ گناہ باقی نہ رہیں گے۔ ہادی نے بتلایا کہ یہ وادی السلام کی اول سرزمین ہے، یہاں امن و سلامتی ہے۔ اب تم اپنے عصا اور سپر کو گھوڑے کی زین سے لٹکا دو اور گھوڑے کو باغ میں چڑھنے دو، جب ہم دوبارہ سفر کریں گے یہ کچھ کھا پی لے گا گھوڑا۔ ہادی نے کہا ہمارے پاس 10 دن کی مہلت ہے، اور تاکہ تمہاری قوت و استعداد میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ اس کے آگے کے راستے میں چور ڈاکو اور رہزن بہت ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کی قوت تم میں بہت کم ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ چور ڈاکو رہزن یہ کون ہوں گے؟ یہ ہماری دنیا والے ڈاکو اور رہزن نہیں ہوں گے جو ہمیں نظر آتے ہیں مختلف جگہ روڈوں پہ لوٹتے ہوئے اور کرتے ہوئے۔ وہاں پہ یہ ایک حقیقتاً وہ لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی کے گناہوں کی صورت میں جو ہے نا وہ وہاں پہ آئیں گے، تو لہٰذا قوت بہت کم ہے، لہٰذا اس جمعے تم کو چاہیے کہ دنیا کا چکر لگا کے آ جاؤ۔ ممکن ہے تمہارے پسماندگان تمہارے لیے کوئی تحفہ بھیجیں جو تمہیں آئندہ سفر میں کام آئے۔ میں نے ہادی سے کہا تم تو کہتے تھے کہ ہم وادی السلام کی زمین میں آ گئے ہیں، کیا وادی السلام میں بھی چور اور ڈاکو ہوتے ہیں؟ کیا تم مجھے معطل کرنا چاہتے ہو؟ افسوس تم میرے باوفا دوست تھے اور اب بے وفا ہوتے جا رہے ہو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگا۔ ہادی بولا میرے دوست، میری وفاداری تمہاری دور اندیشی پر منحصر ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ آئندہ کا راستہ کتنا تنگ اور تاریک اور سخت ہے، اور ہمارا وادی السلام کا راستہ وادی برہوت کے قریب ہے۔ وادی برہوت وہ ہے کہ جہاں پر جو بھی گزرے گا، جہاں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اگر ذرا بھی لغزش ہوئی تو پھسل کر وادی برہوت میں گر پڑو گے، وہاں میں بھی تمہاری مدد کو نہ آ سکوں گا۔ اس راستے میں تمہارا سیاحت تمہیں مسلسل بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم پر 10 دن کا قیام دشوار ہے تو پھر وادی برہوت میں 2 مہینے پڑے رہو گے۔ میں نے کہا کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے پل صراط کا مرحلہ مجھے اس وقت درپیش ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قیامت کے احوال کا عکس ہے۔ اس راستے کو بھی تم پل صراط کا عکس سمجھو۔ ان منازل سے بغیر گزرے چارہ کار نہیں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ واقعات کے پیش نظر آنے سے پہلے اس کا علاج جو ہے وہ مہیا کر لو۔ قصہ مختصر کہ میں شب جمعہ گھر پہنچ گیا، دیکھا میری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اور شوہر کے خوش کرنے میں مشغول ہے، اولاد تمام متفرق ہو چکی ہے، ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں اور اب وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، بلکہ تمام کاروبار میں اولاد متفرق ہو چکی ہے۔ میں ایک درخت کے 2 شاخے پہ جا کر بیٹھ رہا اور مایوس ہو کر اپنی گلی کی ایک دیوار پر جا بیٹھا۔ میں نے لوگوں کو دنیا کے معاملات میں غرق پایا۔ آج لوگ ہمیں دیکھتے ہوں گے وہ لوگ کہ ہم کیسے دنیا میں غرق ہیں۔ کاش یہ لوگ آخرت کی فکر کرتے، یہ لوگ سب اپنی آل اولاد کی فکر میں مست تھے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ یعنی آخری زمانے کے لوگ اپنی زوجہ کی وجہ سے ہلاک ہوں گے اور کچھ عورتیں اپنے مردوں کی وجہ سے ہلاک ہوں گی، اور زوجہ نہ ہوگی تو اولاد و اعزاء کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ میں اسی فکر میں غرق تھا کہ میری نظر اپنے گھر کے بالا خانے پر پڑی۔ میں نے دیکھا میرا لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ اور لڑکی اپنے شوہر کے ہمراہ بیٹھے ہیں
اور میوہ جات کھا رہے ہیں، ان کے بچے بھی ان کے آس پاس ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ یہ پھلوں کے درخت بابا مرحوم حاج کوچانی نے لگائے تھے، اب وہ زیر خاک پہنچے اور ہم ان کے پھل کھا رہے ہیں جو انہوں نے لگائے تھے۔ دوسرا بولا کہ بدبخت، وہ تو اس وقت بہشت میں پھل اور میوے کھا رہے ہوں گے۔ ایک بولا تم ٹھیک کہتے ہو، مرحوم مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے پیسے دیتے تھے اور مجھے خوش کر دیتے تھے، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ دوسرا بولا جب بھی مجھے ضرورت ہوتی مجھے کاغذ، کتاب، قلم بازار سے لا کر دیا کرتے تھے۔ تیسرے نے کہا وہ تو خود ملا تھے، اور ملا کی میں پوزیشن آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کتنی بلند ہوتی ہے۔ یہ عام فہم والے ملا نہیں ہیں کہ جن کو ہم پکارتے ہیں کسی کو، اور وہ ہمیں بھی پڑھا کر ملا بنا دینا چاہتے تھے۔ وہ سب مجھے اسی طرح اچھے الفاظ سے یاد کر رہے تھے کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ آج شب جمعہ ہے، آؤ ان کے لیے قرآن پڑھیں۔ ایک نے سورہ دہر کہی اور دوسرے نے سورہ دخان کی تلاوت کی۔ میں سنتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے ان صورتوں کا ثواب میری روح کے لیے ایصال کیا۔ میں یہ دیکھ کر کتنا خوش اور مسرور ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور اپنی منزل کی طرف پرواز کر گیا۔ کل ہم اپنا پروگرام 8ویں چیپٹر کی طرف اور آخری منزل وادی السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو میرے محترم، مجھ سے محبتیں کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، اب تو میرا دامن اتنا وسیع نہیں رہا کہ میں اتنی محبتیں اپنے پاس اور اپنے دامن میں سمیٹ سکوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے دامن کو بہت وسیع کر دے، اور میری دعائیں، میری محبتیں سب آپ کے لیے ہیں۔ تو پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اور جس طرح فیملی چینل کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ جب جانے لگتا ہے تو ان سب سے خداحافظ کہتا ہے، اپنے تمام محبت کرنے والوں سے، چاہنے والوں سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ جو لوگ جن جن پریشانی میں مبتلا ہیں، اے میرے اللہ تو ان پر اپنے کرم کا سایہ فرما۔ تو رحم الراحمین ہے، تو رحم فرما ہم پر۔ ہم گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کہ جو ہماری دعاؤں کی راہ میں اور قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔